आज प्रोग्राम में बात करेंगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अवैस शाह की, जो आज सुबह पाक फौज की कार्रवाई में टांग के करीब बाजियाब हुए। डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अवैस शाह को दहशतगर्द बुर्का पहना कर DI खान टांग सड़क पर ले जा रहे थे, जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनकी गाड़ी चेक पॉइंट पर रोकने की कोशिश की। जब दहशतगर्द ना रुके तो फायरिंग करके गाड़ी के ड्राइवर को हलाक कर दिया गया, जिसके बाद मालूम हुआ कि गाड़ी में अवैस शाह मौजूद है। उसके बाद बात करेंगे कराची की, जहां इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर आसिम केस में MQM के वसीम अख्तर और रऊफ सिद्दीकी, पाक सरजमीन पार्टी के अनीस कायम खानी और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की जमानत मंसूख कर दी। पुलिस के आने से पहले पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल तो फरार हो गए, मगर दीगर 3 रहनुमाओं को अदालत के अहाते से गिरफ्तार करके पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों में जेल ले गई। और आखिर में कुछ बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में गैर रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत और वजीर आजम पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा कि मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर बुलंद करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 21 जुलाई को आजाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली हुई तो वजीर आजम 2014 का धरना भूल जाएंगे। साथ ही बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि नून लीग के खिलाफ वो इमरान खान की हिमायत करते हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। इस्तदा आपसे यही कि जैसे ही आपकी लाइन कनेक्ट हो, आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, अपनी बात का आगाज़ कर दीजिए और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस। फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान__ लगाना मत भूलिएगा। एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इश्यूज हैं और इश्यूज काफ़ी सीरियस हैं और उन पर काफ़ी तफसीली हम तमाम मौज़ूआत को, मेरा नहीं ख्याल कि वो बिलावल भुट्टो साहब नहीं, वो आज और भी बहुत कुछ था, क्या और भी बहुत कुछ कभी था। कभी एक दो बातें, अभी अपोजिशन का इजलास भी हो रहा है, कुछ उससे भी खबरें आ रही हैं। वजीर आजम साहब इस्लामाबाद आएंगे या नहीं आएंगे, उसके बारे में एक मसला है। मैंने वैसे, मेरा ख्याल है कि शायद वो कल आपने जो दाद फरियाद की थी मेरी वजह से तो नहीं आएंगे, उसकी रोशनी में शायद वो कल तशरीफ ला रहे हैं। कभी तो आना ही था भाई, मैंने जो यानी मुझ तक उड़ती उड़ती बात मैंने बता दी, लेकिन वरना अगर थोड़ा सा वक्त होता तो मैं आपको जरा ये कहता बीबी के मेरा ख्याल है कि आखिरी खबरें आने तक कादिर पटेल साहब अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। और दूसरी बात, मैं उसको ज्यादा लटकाऊंगा नहीं, ये जरूर कहूंगा कि ये गैर रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते ना, वो नहीं करते। कभी मुझे अजीब सी बात लगी, इसलिए टॉकिंग टू प्रेस एक सीधी सी बात है, सहाफियों से गुफ्तगू करते हैं ऐसे, कभी ऐसे मुझे बताइए। ये तो ऐसे ही है कि मैंने तो नहीं पहले कभी भी नहीं देखे नुसरत साहब, उन्होंने कभी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह नहीं किया। आई हैव नेवर सीन बिलावल भुट्टो अनयूजुअल, गैर मामूली, मामूल से हटकर कोई इस तरह का, लेकिन गैर रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये मुझे बहुत यानी लफ्ज़ अच्छा ये आपका नहीं, ये मुझे बुरा लगा है कि ये हमारे यानी के धंधे में फिटिंग नहीं होता। खुदा का शुक्र अदा करो कि मैं संजीदा मौजू में आज उलझा हुआ हूँ, वरना मैं इसी पे अटक के रह जाना था। और आज का प्रोग्राम बजाय प्रोग्राम के एक जर्नलिज्म पे छोटी मोटी क्लास में तब्दील हो जाता। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये मैं फिर भी कहूँ अजीब सी बात थी। ओके फाइन। बात यह है कि जब से अवैस शाह साहब, हमारे देखने वाले रेगुलर्स जो है वो गवाह हैं, अगवा हुए थे, ग़ालिबन बोल बोल पाकिस्तान वो वाहिद प्रोग्राम है जिसमें हमने उनको कभी भी फरामोश नहीं किया। बार बार कहते रहे और ये बताते रहे, अपने हुक्काम को याद दिलाते रहे कि यार कराची का एक आम शहरी कैसे अपने आप को महसूस कर सकता है अगर वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बेटा दिन दिहाड़े एक इंतहाई मशहूर मॉल की पार्किंग में गार्ड्स वगैरह के होते हुए जो है वो पिकअप हो जाता है और लोग ये समझते हैं कि शायद इसको सफ़ेद कपड़े पहने हुए कुछ एजेंसियों के लोग किसी मशकूक आदमी को लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, और बात भी नहीं करते। तो आज सुबह का आगाज़ एक अच्छी खबर से हुआ कि अवैस शाह साहब जो हैं वो बाजियाब हो गए। ये बहुत अच्छी खुशगवार कुन खबर है, बिल्कुल, नो डाउट। और यकीनी तौर पर ये
جن کی وجہ سے ہوا، جنہوں نے بازیابی کی، ان کو ہمیں کھلے دل سے خراج عقیدت اور سلام پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکیورٹی والے، فوجی، سب ٹھیک ہے. اب یہ کہنے کے بعد میں انتہائی دکھ سے یہ بات بھی کہنے پر مجبور ہوں بدقسمتی سے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ اس بازیابی کی پریس کانفرنس سندھ کے وزیر اعلیٰ کر رہے ہوتے. ان کا کوئی تعلق ہوتا نصرت صاحب تو وہ کرتے. اگر وہاں سے چلیں جی، وہ کہہ دیں کہ بری جی ہم نے تو کراچی آؤٹ سورس کر دیا رینجرز کو. وہ ڈی جی رینجرز ہی ان کو گھر بھی لے کے آئے نا. اب یہ بچہ جو ہے نوجوان کراچی سے نکل کے تو پھر ڈی جی خان تک آیا تو وہاں پر گڈ گورننس کی حتمی علامت سمجھے جانے والے جناب شہباز شریف صاحب کی پولیس ہوا کرتی ہے راستے میں، رائٹ، جس کے پاس ڈولفن بھی ہے، پولفن بھی ہے، اگرچہ چھوٹو کے لیے رجوع وہی کرنا پڑتا ہے. اس کی پریس کانفرنس بھی پھر وہی کرتے ہیں جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی. تو کاش کہ وہ اطلاع دیتے کہ جی کراچی سے اغوا ہو کر جو بندہ لے جایا جا رہا تھا وہ میری فرش شناس پولیس نے ڈی جی خان میں گرفتار کر لیا. صحیح. چلے جی ان سے نہ ہو پایا تو بی بی ٹانک ٹرائبل ایریا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. یہ باقاعدہ ڈیرہ اسماعیل خان کا حصہ ہے. یہاں پہ اقصی قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، ٹھیک ہے بی بی. اور بارہا عمران خان صاحب جلسوں میں یہ اعلان کرتے پائے جاتے ہیں کہ پولیس دیکھنی ہو تو میرے صوبے میں جاؤ. بالکل. تو کاش کہ اس بازیابی کی اطلاع صوبہ کے پی کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب اور ان کے انتہائی رول ماڈل آئیکونک گردانے مانے پہچانے مشہور ہوئے درانی صاحب آئی جی صاحب کر رہے ہوتے. نصرت صاحب اب کیا کہیں بندہ، یہ تو اس کا مطلب کیوں نہ کہیں بھائی. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے جیسا بندہ جب مجھے کوئی ٹیلی فون کر کے یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں جمہوریت نے کیا دیا تو میرے پاس کیا ڈیفنس ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. ناٹ ریلی. اس کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ 2 سال سے غیر معمولی اختیارات کے تحت ایک شہر میں آپریشن جاری ہے. ٹھیک ہے، آپریشن کے باوجود اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہت ہائی پروفائل واقعہ ہوا جس کو کرنے والوں نے جو ٹیکنیک اختیار کی وہ یہ اختیار کی کہ موب سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے کہ اگر آپ سفید کپڑوں میں اچھی سی گاڑی میں ایک پوش ایریا میں جا کے کسی کو اٹھائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید لا انفورسنگ ایجنسی اٹھا رہی ہے اور کوئی کچھ نہیں کہے گا. رائٹ، ایسا ہی ہوا. پلیز. اب اس کے بعد سے وہ یہ پورا تقریباً 1119 کلومیٹر بنتا ہے کراچی سے ٹانک. بالکل. اچھا، اب راستے میں یہ جو ناکے پاکے تلی تلاکے یہ ہوتے یہ کس لیے ہیں؟ اس میں بھی وہ برقعے جو ہم ارے بی بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں اس سے پہلے 2 ہائی پروفائل کیسز ہو چکے ہیں، علی حیدر نہیں صحیح ہے، ٹھیک، شہباز تاثیر، اور ایک کو 3 سال اور ایک کو 5 سال ملے بازیاب ہونے سے، اور وہ کہاں سے آئے یہ بھی نہیں ابھی تک کسی کو پتا. یہی یاد ہوگا جب یہ بازیاب ہوئے تھے یہ دونوں بچے، خاص طور پر علی حیدر کے بعد بارہا اس پروگرام میں نے نہیں یہی کہا کہ جی اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے. ہاں نہیں بالکل کرنا چاہیے. اچھا، اس سارے واقعے سے یہ نہیں ثابت ہوا، یہ تو نہیں ہوا بی بی کہ یہ کراچی سے انہوں نے اٹھایا اور ساتھ ہی گاڑی پہ وہاں انہوں نے ٹانک کا سفر شروع کر دیا. 1 مہینے سے زیادہ ظاہر ہے اس کو کراچی میں کہیں رکھا گیا، اس کے بعد پھر آگے کہیں رکھا گیا، پھر آگے کہیں رکھا گیا، لیکن کہیں بال ڈراپ ہوئی نا کہ ایٹ سم پوائنٹ وہ ایگزٹ کر گیا سٹی سے، اس کے باوجود کہ اسی دن پتہ چل گیا تھا اور سارے ناکے وغیرہ بھی لگ گئے تھے. میں جیسے مجھے ابھی شبہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن امجد صابری کا قتل ہوا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ ڈیورژن
کہ تاکہ کسی طرح وہ نوجوان جس کو اغوا کیا، میں نے کہا یہ خط شاید تو ظاہر بھی پولیسنگ میرا کام نہیں ہے، میں جسٹ ایک اپنا شبے کے طور پر، لیکن یہ سوالات ہیں۔ پر نصرت صاحب اس ملک کی سیکیورٹی ہم نے انٹرنل سیکیورٹی آؤٹ سورس کر دی ہے ان لوگوں کو جن کو ہمارے بارڈرز پروٹیکٹ کرنے چاہیے ایکسٹرنل، تو ہم آپ کو ایک صوبے کی بات تو ہے نہیں نا سارے، بات یہ ہے کہ آپ کاہے کو ہیں، پتہ نہیں، I mean یہ تو آپ کاہے کو ہیں، آپ کاہے کو ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی روز، یعنی کہ اب میں کیا کمپیریزن کروں گا تو لوگوں کے دلوں میں آگ لگ جائے گی، کس کے ساتھ؟ یہ پیراملٹری فورسز جو ہے ان کو کبھی کبھار بلایا جاتا ہے، نہیں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، پولیس should be able to handle things نا، اب صحیح کہہ رہے ہیں رینجرز کراچی میں کب آئی تھی سب سے پہلے؟ 1989 میں، اس کے دوران چلیں جی کرپٹ حکومتیں آتی رہیں تو 9 سال جنرل مشرف صاحب کی حکومت رہی، جس میں سنا ہے بڑا زبردست پولیس آرڈر بن گیا تھا، ایک ڈیولوژن بھی ہو گیا تھا، نہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوا، رائٹ۔ اس کے بعد تینوں جماعتیں جو کسی نہ کسی طرح اس صوبے میں نمائندگی کی دعوے دار ہیں، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی، ان کی 5 سال تک مشترکہ حکومت رہی ایک دوسرے کے ساتھ ٹک پک کے باوجود، ہاں لیکن انہوں نے بھی کچھ کبھی آنا کبھی جانا رہا، لیکن نہیں حکومت تو رہی، تو 5 سال کافی ہوتے ہیں۔ اب آج 8 سال ہو گئے ہیں جمہوریت واپس آئے ہوئے، قائم علی شاہ صاحب کو سندھ کے وزیر اعلیٰ کوڑا اٹھانے کو انہوں نے کہا تھا، کل وہ بھی نہیں کسی نے اٹھایا، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ 8 سال 8 آپ نے سنا نا، آپ ٹی وی پہ دیکھا آپ نے کہ وہ کہاں انہوں نے کہا 3 دن میں کوڑا اٹھایا۔ کراچی سے کال لے لیں، السلام علیکم جی، کیا کر لیں گے بیچارے؟ ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی بی بی، وعلیکم السلام۔ جی جی بولیے، فرمائیے۔ جی میں آپ ادھر دیکھیں ٹی وی کے سامنے تو میں بات کروں، میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں پرویز مشرف کو تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی 100 سال بعد یاد کریں گے اتا ترک کی طرح۔ اتا ترک بھی ایک فوجی تھے جن کے لیے آج تک پاکستانی اتا ترک کرتے رہتے ہیں، آج کی پولیسنگ، میری بات سنیے آپ، پرویز کو آپ لوگ 100 سال بعد یاد کریں گے۔ بی بی مجھے بس یہ فرمائیے، میں ابھی ان کے یاد کر رہی ہے، ارے بی بی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، کراچی کے میں دکھ جانتی ہوں، میری بات سنیے آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے۔ ابھی ان کی یاد میں آنسو بہانے کو تیار ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان کے نامزد کردہ ڈاکٹر عشرت العباد گورنر انہی کے لگائے ہوئے تھے نا؟ لوگوں نے فساد ڈلوایا ہے، آپ ٹی وی والوں نے، ٹی وی اینکروں نے فساد چپ ہو جائے گا۔ کس کا فساد ڈلوایا نا؟ یہی تو بات ہے۔ اچھا چلے، آپ پھر یہ ہے کہ جنرل مشرف چلے وزیر، میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں۔ آپ لوگوں نے بگاڑا ہے صرف اس جلن میں، اس حسد میں کہ آپ لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم مہاجر یہاں آ کے بتے ہیں، کراچی کو سنوارا ہے ہم لوگوں نے، اور کراچی کو بگاڑنے والے آپ لوگ ہیں۔ ارے اچھا، ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں اور سسرالیوں کی اکثریت آپ ہی کی طرح کراچی سے ہے، کو بگاڑوں گا، اور یہ جو بیٹھی ہے بریلی سے، بریلی، ہاں اونچے باس بریلی کے ساتھ ہی بریک کا ہے، تو اس طرح کا پلیز نہ باتیں کریں تعصب والی۔ وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، کراچی پہ ہی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی نہ کوئی میسج ہو تو ہمیں لکھ کے ضرور بھیجیں۔ صاحب اس سے پہلے کہ کوئی بھی بات کریں، ایک ٹویٹ آئی ہے، احتشام خان ہے کوئی، وہ کہہ رہے علی حیدر گیلانی واز ابڈکٹڈ بیکاز آف ہز کرپٹ فادر فرام PPP، فار گاڈ سیکس ٹاک سینس۔ اندر کی کہانی بتا دی انہوں نے ہمیں، میں نے کہی آپ کو بھی میں بتا دوں۔ یعنی کہ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد کرپٹ تھے، تو لہٰذا علی حیدر گیلانی کو اغوا کر کے افغانستان لے جاؤ، اسی لیے۔ چلیں بہرحال اب کیا یعنی کہ کہا جا سکتا ہے، یہ کہ خود کیا کرتے ہیں، انہوں نے کیا، انہوں نے لکھا، ان کی میں نے دیکھی تھی پروفائل، یہ کوئی مارکیٹنگ میں شاید ان کا تعلق ہے، گولف کھیلنا۔ ارے مارکیٹنگ؟ جی کیا مارکیٹ کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ نہیں لکھا انہوں نے، باقاعدہ فون کر کے بتا دیجیے احتشام صاحب، اور گولف کے شوقین ہیں، اور گولف یہ تو بہت اسلامی مسئلہ جی اور غریب، یہ تو طالبان کی قومی کھیل ہے بہرحال۔ اچھا اینی وے، میرے ساتھ اس وقت علی اکبر ہیں، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ ٹانک سے کیسے یہ بازیابی ہوئی اویس شاہ کی۔ السلام علیکم علی اکبر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔
अच्छा भाई ये बताओ कि ऑब्वियस सी बात नज़र आ रही है कि ये लोग जो हैं यकीनन अवैस शाह को यहाँ से जनूबी वज़ीरिस्तान और बाद अज़ां ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान ले जाना चाह रहे थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने दिनों से जारी ऑपरेशन के बावजूद टांक जैसे इलाके में, जो यकीनी तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान का बॉर्डर एरिया है लेकिन सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कैसे ऐसी पनाहगाहें अभी तक मौजूद हैं? और उससे पहले ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए वो लोकेशन जहाँ पर ये वाक़या हुआ, जहाँ पे इनको इंटरसेप्ट किया गया। जी नसर साहब, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि इनको ले जाना था जनूबी वज़ीरिस्तान। जो रूट उनके लिए लिया गया है, जैसे डेरा गाजी खान और फिर वहाँ से टांग का, वहाँ से फिर जनूबी वज़ीरिस्तान और फिर अफगानिस्तान। तो यहाँ पर जनूबी वज़ीरिस्तान की जो सिचुएशन है, यहाँ पर इस वक्त 3 ग्रुप जो है वो सरगर्म है। उसमें हानसे सजना ग्रुप है, शहरियार ग्रुप है और कारी सैफुल्लाह ग्रुप है। और ये तीनों जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़े रहे हैं। और जब फजलुल्लाह ने अमारत का ऐलान किया तो उसी वक्त ये लोग जो थे उनसे जुदा हो गए थे। और वजह ये थी क्योंकि महसूद जो तालिबान रहे हैं तो वो काफी मजबूत थे, तो उनका मुतालबा ये था कि ये अमारत हमें दी जाए। तो उसके बाद ये डरे बन गए। और आजकल जो है जनूबी वज़ीरिस्तान में हानसे सजना जो है वो काफी मजबूत ग्रुप है और पिछले कई बड़े वारदातों में उनका हाथ भी रहा है। जैसे नेवल बेस कराची पे हमला था, बनू जेल जो तोड़ा गया था और 400 बंदों को रिहा कराया गया था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है इसकी यार ऑब्वियसली पहले वो जो आप वो बेस पर हमले की बात कर रहे हो और अब ये अगवा, तो इससे साबित ये हुआ कि इस ग्रुप की कहीं ना कहीं ग्रुप्स की सूरत में एग्जिस्टेंस मौजूद है। और ये इतने लंबे रूट पे इनकी पनाहगाहें हैं, सिर्फ कराची में ही नहीं। जैसे आप खुद समझते हो, जाहिर है कि अगवा करते फौरन ही तो यार एकदम से टैंक का सफर शुरू नहीं कर दिया गया होगा ना। जी बिल्कुल नसर साहब, ये जो ग्रुप है ये पहले जिस तरह मतलब नाम लिया जाता था उसी तरह सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है कार्रवाइयों में फाल है। और इसकी जो शाह है वो पूरे मुल्क में है। बिलखसूस ये जो रूट है कराची से लेकर वजीरिस्तान और फिर अफगानिस्तान, और ये भी जो है इस ग्रुप के आगे छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह की ये डेरा इस्माइल खान, टांक, और वहां पर इस वक्त तकरीबन 8-10 छोटे ग्रुप्स जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें गंडापुर तालिबान के नाम से है, अवलहान एक ग्रुप है वो हक्कानी नेटवर्क के नाम से जो है वो काम कर रहा है। तो इस तरह के 8-10 ग्रुप। अच्छा ये बताओ अली अकबर के इन लोगों की ज्यादा स्पेशलाइजेशन जो है वो अगवा बराए तावान की है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और फिर ये क्रिमिनल एलिमेंट्स को भी साथ मिला लेते होंगे, या इसके अलावा भी वो सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं ये जो छोटे ग्रुप्स? गुज़िश्ता जो 2-2.5 साल से इनकी कार्रवाइयाँ जो नजर आती है और जो किसी न किसी तरीके से अपने आप को लिंक करते हैं, तो वो ये है कि मतलब अगवा बराए तावान जिस तरह हाई प्रोफाइल केसेस है, जिस तरह अली हैदर गेलानी के केस में भी जो है इन्होंने काफी हद तक जिम्मेदारी भी ली थी, और इसकी जिम्मेदारी शायद ना ले क्योंकि ये वक्त से पहले जो है लोग मारे गए और बंदा बाजियाब हुआ है, तो शायद वो इसकी जिम्मेदारी अब ना ले। तो ये काफी हद तक मतलब जो अगवा बराए तावान और किसी हद तक टारगेट किलिंग जो हाई प्रोफाइल केसेस है, जैसे कि साबरी का कत्ल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कारी सैफुल्लाह ग्रुप ने ली थी। तो वो भी जो है वो भी इसी इलाके में बेस है ज्यादा। जी ये जो कारी सैफुल्लाह ग्रुप जो है वो भी प्राइमरीली मैसूर ड्रिवन है और जनूबी वजीरिस्तान बेस है उसकी। जी बिल्कुल, ये दोनों जो एजेंसी है साउथ और नॉर्थ, तो दोनों में ये काम जो है वो करता है, और इसके जो लिंक है वो इंटरनेशनल तंजीम से जुड़े हुए हैं, ये भी काफी एक्टिव है। और इनके भी मैसूर का जो कबीला है उनसे ताल्लुक है। ये तीनों ग्रुप जो है मैसूर कबीले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये वाज़ेह कर दूं कि आपस में इनके इख्तिलाफात जो है वो कहीं न कहीं है, और ये महसूद कबीले से ताल्लुक रखते हैं लेकिन एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते हैं, और ये डरे बंधे थे जब तो कारी फजलुल्लाह ने अमारत का ऐलान किया था। ताहम ये तीनों ग्रुप
اور بالخصوص سجنا جو گروپ ہے وہ کافی ایکٹیو ہے. نہیں لیکن بات یہ ہے نا، دیکھو علی اکبر، جو بات ہمیں پریشانی کی ہے وہ یہ ہے کہ باوجود سپلنٹرز میں تقسیم ہو کر بھی ان لوگوں کی بہرحال ابھی بھی اتنی ریچ ہے کہ یہ ایک پراپر ریکی کر کے کراچی سے ہائی پروفائل ایک بندہ اغوا کر کے اس کو ٹانگ کے بعد افغانستان لے جانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. یہ بات تو آبویس ہوتی ہے نا اس واقعے سے. جی بالکل، نیٹ ورک ہے ان کا اور کافی جو ہے فعال ہے. جب ایک بندہ کراچی سے ٹانگ تک پہنچ جاتا ہے، اور اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو یہ بھی دوں کہ یہ جو واقعہ ہو رہا تھا تو اس سے کچھ دن قبل 4-5 دن پہلے جو چھوٹے گروپس ہیں اور جو آس پاس ٹانک اور یہ ایریا ہے تو ان میں یہ چمگویا ہو رہی تھی کہ ایک بڑا شکار آ رہا ہے. آپ لوگ ان کو جو ہے نہ چھیڑے اور آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں آپ کا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا. تو یہ گروپ جو ہے یہ کافی فعال ہے اور ان کا نیٹ ورک بھی ہے. تو وہاں سے جو ہے لے کے جاتے ہیں ساؤتھ وزیرستان اور پھر آگے جو ہے وہ افغانستان کا علاقہ شروع ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو مثلا جیسے وہ ڈرائیور مارا گیا اور باقی لوگ، ان کی شناخت وغیرہ ابھی تک تو اتھارٹیز نے ریویل کر دی ہے یا نہیں؟ نہیں، اس حوالے سے جو ہے صرف گاڑی کی شناخت ہو گئی ہے کہ صرف گاڑی ہے نیلے رنگ کی اور اس کا نمبر بھی جو کہ فیک نکلا ہے. اور بندوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے کیونکہ صبح انفارمیشن ملی تھی کہ بندے 4 تھے، 3 مارے گئے اور 1 زخمی ہے. تاہم بعد میں جو ہے وہ 3 جو ہے ہو گئے. اور ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ یہ جو گاڑی تھی اس وقت مطلب یہ آپریشن سے پہلے کچھ دیر تو یہ جو مفتی محمود چوک ہے اس سے آگے تھوڑا سا اس سے ایک بندہ اترا بھی ہے. یہ انفارمیشن بھی یعنی ایک آدمی اسی گروپ سے متعلقہ اپیرنٹلی جو ہے انٹرسیپٹ ہونے سے پہلے اتر کے غائب ہو گیا ہے. جی بالکل، جو انفارمیشن ہے ہماری تو اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ وقت پہلے یعنی جو مفتی محمود چوک ہے اس سے آگے والے چوک میں ایک بندہ اسی گاڑی سے اترا بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے علی اکبر، آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھو بی بی، بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک ہفتے سے اور میرا خیال ہے کہ یہی چھ میں گوئیوں سے پھر وہ جو چیٹر کو جو انٹیلیجنس ایجنسیز انٹرسیپٹ کرتی ہیں وہ یعنی زمینی طور پر بھی اور ٹیکنیکلی بہت ویز میں، کیونکہ چھ میں گوئیاں، اور اس میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بس آپ خاموش رہیے گا، بریک لے لیتے ہیں، یو ول گیٹ دی. ہاں بالکل، مطلب آپ جانے دیں، گزر جانے دیں یا جو بھی. بہرحال بہت خطرناک معاملات ہیں سارے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے @پاکستان_. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکیری بات ہے سب ساری ہے یہ کراچی ہم بتا رہے تھے نہیں وہاں تک ان کا پہنچنا. آپ سنیں نا، اب یہ بھی سب سے زیادہ ہم اس پروگرام میں کاغذ دکھا دکھا کر داد فریاد کرتے رہے کہ بھائی صاحب یہ تحفظ پاکستان قانون کے تحت غیر معمولی اختیارات ختم کہ رینجرز 90 روز فلان اب تو چودھری نثار نے آج لکھ دی نا چٹھی وزیر اعلیٰ کو کہ کر دیں خالصتاً سندھ میں اختیارات دینے کے، وہ تو اوور آل قانون اب لیپس ہو گیا. لیکن وہ قانون بالکل جس کے تحت رینجرز نے گرفتار کر کے 90 دن تک اپنے پاس رکھنے کی اس کے پاس گنجائش موجود تھی، ہاں بالکل وہ اختیار اس وقت موجود. تو ہم نے دیکھا نا پھر آج کیا ہوا کراچی میں، اس کے نتیجے میں نہیں، اس کے نتیجے میں تو اپیرنٹلی فائدہ ہوا کہ وہ فائدہ ان کو ہوا نا جو گرفتار. ہاں مطلب بالکل ایک ویسے ہی یعنی معقول بات نہیں بن رہی تھی. میں آپ کے سامنے کتنی مرتبہ کہے چلا جا رہا تھا، میں نے آپ کو کہا بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم گرفتار ہیں کہ ان کے ہاں لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں اور دہشت گردوں کا علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا صاحب کن کن کے فون آتے تھے؟ قادر پردیل کا، انیس قائم خانی کا، وسیم اختر کا. وہ ضمانتوں پہ باہر ہوں، ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر عاصم، پر ڈاکٹر عاصم تو خیر اب میرے خیال میں بی بی ہاں نہیں، لیکن کیس تو وہی تھا نا، یہ بات بنتی ہی نہیں تھی، یہ سسٹینیبل ہی نہیں تھا.
یا تو آپ ڈاکٹر عاصم کے خلاف یہ مقدمہ واپس لے لیں اور کوئی اور چلا لیں، یا پھر ان لوگوں کو بھی گرفتار کریں. اور یہ ایک لاجیکل اینڈ ہے. صحیح ہے یا غلط ہم یہ ججمنٹ دینے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں. پوائنٹ بینگ کہ اگر کیس یہ ہے تو پھر یہ لوگ بھی گرفتار ہوں گے کیونکہ سب اس کیس میں فون یہی کرتے تھے. ٹھیک ہے فائن. اور اس حوالے سے انیس قائم خوانی خان صاحب کا بھی، ہاں کیونکہ یہ خیال تھا کہ نیک پاک اچھے صاف ستھرے لوگ ایم کیو ایم کی صفوں سے نکل کر پاک سرزمین میں مزید پاک صاف، اور اس وجہ سے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. لیکن بلا استثناء والی بات بھی سامنے ایک بنتی ہے. فیل گڈ فیکٹر ویسے ہی بنا ہوا تھا کہ جی اویس شاہ بازیاب ہو گئے. بالکل. تو اس پہ آج شور کم مچے گا. یہ بات چل رہی ہے کہ جی کیا جے آئی ٹی کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. یہ ایک لیگل کوسچن ہے، ناٹ اے پولیٹیکل کوسچن. یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. صحیح ہے، انہوں نے کر دیا. اب انسداد دہشت گردی کی عدالت سے جو سپیریئر عدالت ہے صرف وہی مجاز ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. لیکن صرف بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ایک بات بہت واضح تھی کہ اگر ڈاکٹر عاصم پہ یہ الزام ہے کہ ان کے ہسپتال میں فلاں کے کہنے پر فلاں دہشت گرد کا علاج ہوا، تو اگر وہ اتنے دن بھگت رہے ہیں کو اگست جنہوں نے فون کیا وہ بھی بھگتیں گے، تو پھر یہ لوگ بھی بھگتیں گے. یہ ٹھیک ہے، فیئر انف. کہ میرے ذہن میں جو ہے وہ بات بڑی کلیئر آتی ہے. اور اس کی مختلف جو یعنی توجیحات تب پیش کی جا رہی ہیں. بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بجائے حقائق پر نگاہ رکھنے کے ہم عدالت لگا لیتے ہیں نا، مطلب ہم ایک تو اپنی عدالت لگا لیتے ہیں کیا صحیح یا کیا پھر اس نہیں کو کیا. اس تناظر میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے صاحب وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، اچھا ہاں ان کے تعلقات کیا ہوں گے، لڑائی ہوگی. سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، ہم ہوئے یا تم ہوئے یا میر ہوئے، ان لوگوں نے خود تحفظ پاکستان کا قانون بنا کر ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ ہمارے بس سے باہر ہے، لہٰذا آپ کراچی ٹھیک کر دیجئے. لیکن صاحب اس وقت 2 سال کے لیے کہا تھا، اب 2 سال ختم ہو گئے. آئیڈیا تو یہ تھا نا کہ اب تک حالات کچھ بہتر ہو جائے کریں گے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ الحمدللہ انٹرنل سیکیورٹی پر بات کر رہے تھے، تو میری خواہش یہ تھی کہ ناظرین کو اس کا سلیوشن بھی بتا دیتے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یا جہاں کرائم کنٹرول کیے جاتے ہیں، کیا ان کنٹریز میں پولیس جو ہے وہ پروونشل ہیڈ ہے یا سینٹرل ہیڈ ہے، اور اگر وہ کنٹرول کرتے ہیں تو ان کی جو کراسنگ ہے وہ ڈسٹرکٹ کی ہو یا پروونس کی ہو، تو ان کے لیے کیا لیئر ہوتی ہے سیکیورٹی کی، کیا اس میں ماڈرن اکوپمنٹ ہوتی ہیں یا ڈپلائمنٹ ہوتی ہے؟ سب یہ میرا کوشچن تھا. جی بہرحال اگر میرے بھائی میرے پاس حل ہوتا تو میں یعنی کہ اس کی طرف ہوتا. عام طور پر دنیا بھر میں پولیس زیادہ تر جس کو آپ صوبائی کہہ لیں، صوبائی اور ڈسٹرکٹ ان کے ماتحت ہی ہوتی ہے، اور اسی کو ایکوپ کیا جاتا ہے، اسی سے کام لیا جاتا ہے. اور ہر مہذب معاشرے میں یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ پولیس ہی کو لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. بہرحال نصرت صاحب وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کراچی پہ بات کر رہے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ بی بی بنیادی پیغام یہ ملا ہے کہ جنگ ابھی جاری ہے. یس. دس از ناٹ دا ٹائم کہ ہم وکٹری ڈکلیئر کر کے اور کمپلیسنٹ ہو جائیں. ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی وہ وقت ابھی. اور نیٹ ورک ابھی تک ہے کہ بچہ اٹھا کے کراچی سے ٹانگ تک لے جایا جا سکتا ہے. راول پنڈی سے کال مجھے بتایا گیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. ہلو فرمائیے، آپ ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی، آپ آن ایئر ہیں بی بی، فرمائیے. مسز آفتاب بات کر رہی ہوں جی، پنڈی سے. جی جی. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے چیف کو ہمارے ملک کا چارج سنبھال لینا چاہیے. ارے بی بی یہ دیکھیے میرے ہاتھ بندے دیکھیے،
یہ اس ٹیلی فون کال کی وجہ سے میرا جو ہے وہ پروگرام بند ہو سکتا ہے جو آپ کہتی ہیں پسند ہے. جی السلام علیکم. فیصلہ آباد سے. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا شکر ہے. آپ تو آرٹیکل 6 نہیں لگوانے والے؟ ارے بھائی جی اچھا فرمائیے جناب. اچھا سر، یہ شروع میں آپ تھوڑا سا ڈسکس کر رہے تھے عمران خان کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا تو جی میں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا بھائی، میں اویس شاہ صاحب کی بات کر رہا تھا. سر انہی سے ریلیٹڈ آپ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پولیس دیکھنی ہے، لا اینڈ آرڈر دیکھنی ہے. ہاں تو پشاور کی دیکھیں جا کر. جی 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 ہاں تو آپ جائیں پشاور کی دیکھیں نا، جس کے اوپر مطلب آئی تھنک کہ آپ ایگری نہیں کرتے شاید. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو پہلے سندھ کی پولیس ہے، وہ تو ٹھیک اس کے بعد پھر وہ تو ہے ہی بری، پھر پنجاب کی گڈ گورننس آ گئی شہباز صاحب کی، ان کی پولیس کو بھی کراس کر آئی یہ گاڑی، اور پھر آل دا وے ٹانک پہنچی. آپ کبھی ٹانک گئے ہیں؟ سر میں بیسیکلی یو کین سے کہ اسی ایریا سے شاید تعلق رکھتا ہوں. میرا صرف چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو تھا. نہیں تو یہ کیسے ٹانک تک یہ گاڑی پہنچی، اور ٹانک میں کیسے یہ کس طرح پناہ گاہیں ابھی تک موجود ہیں اگر پشاور کی ماڈل گورنمنٹ کے کی ماڈل پولیس ہے تو؟ سر وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا. تو بس پھر اگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو پھر میں کس طرح ڈھول بجاؤں کے پولیس کے، کیسے اس کو ماڈل پولیس کہوں اگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو؟ بس بڑی مہربانی، یہی میرا پوائنٹ تھا. جی کراچی سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد بلال بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھیا میرا سوال ایک مختصر سا ہے جناب نصرت صاحب. جی ایک تو یہ جو چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کراچی سے ٹاٹ چلے گئے، بیچ میں سوئیوں ہزاروں قسم کی جو ہے نا چیک پوسٹیں آتی، میں وہی سر 1119 کلومیٹر تقریباً فاصلہ. اور دوسری چیز یہ کہ جیسا کہ کراچی کے عوام کو کراچی کے حالات کے متعلق اس طرح جرائم پیشہ بنا دیا، تو میرا تو کراچی کے عوام سے، میں خود کراچی کا ہوں، مجھے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ سارے کے سارے پنجاب کیوں نہ شفٹ ہو جائیں پورا کراچی. کیونکہ اسی وجہ سے نا ہو سکتا ہے وہاں جا کے، کیونکہ پنجاب کے اندر تو سارے کے سارے پاک صاف لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ ابھی چھوٹو گینگ کی کہانیاں نہیں سنی آپ نے؟ ارے بھیا کیا بات کر رہے ہیں، ابھی چھوٹو گینگ کی کہانیاں. ہاں چھوٹو گینگ دیکھیں بالکل ہی آؤٹ ہو گیا، آج تک کہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو غائب ہو گیا نا وہ جب بلایا گیا. اسی حوالے سے تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم لوگ پورا کراچی اگر پنجاب میں شفٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہمارے گناہ. ارے یار نہیں یہ اس طرح، یہ دیکھیے آج مجھے افسوس ہوا ہے کراچی کی پہلی کال کا آغاز بھی کراچی پنجاب سے ہوا. آپ بھی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو پنجاب سے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں بخدا میرا دل کرتا ہے کراچی چلا جاؤں، بس چھوڑا کریں زبان نہ ہی کھلوائیں. چلیں بہرحال وقت ہمارا چلا گیا میرے بھائی، وہ بس چھوڑیں، شارپ کلوزنگ ہے. چلیں کل آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.